बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान। आप देख रहे हैं FP न्यूज़। हम मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में और हमारे साथ एक मरतबा फिर इंतहाई मोतबर और काबिल इज़्ज़त शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर नासिर अंसार साहब। आप ED हैं ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, स्टूडेंट जब भी मुश्किल में होते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं, हम आपकी जानिब रुजू करते हैं और आपकी मोहब्बतें हैं कि आप हमेशा खुलूस का इजहार फरमाते हैं। सर, स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से स्टूडेंट्स में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है कि स्पेशल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं और पेपर पैटर्न क्या होगा। जहाँ तक स्टार्ट होने का ताल्लुक़ है तो इंशाअल्लाह मार्च के पहले हफ्ते में हमारा पूरा इरादा है कि हम कर लें। हमने अभी डेट को एक्सटेंड किया है और ग़ालिबन ये जो कमिंग मंडे है ये हमारा लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फॉर्म्स का। अभी तक तकरीबन कोई 40 के करीब लगभग फॉर्म्स आए हैं हमारे पास, स्क्रूटनी में हैं और उम्मीद है कि हमें थोड़े से और फॉर्म मिल जाएंगे। और कितने मिलते हैं ये तो इसका अंदाज़ा हमें मंडे को होगा, क्योंकि लास्ट डेट में फॉर्म की तादाद बढ़ जाती है आमतौर पे। जहाँ तक कब होना है तो वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते की इब्तदा में हम लोग ये कर सकेंगे। अरे सर, जैसे कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए थे, ऑलमोस्ट रिज़ल्ट आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारी मार्कशीट्स ऐसी हैं जो अभी तक पेंडिंग में हैं, विदहेल्ड में हैं। तो सर, इसकी क्या रीज़न है और कब तक 100% मार्कशीट जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। जहाँ तक स्पेशल इम्तहान की आपने तारीख़ की बात की है, उसका ताल्लुक़ इसी से है, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि बहुत सारी जो मार्कशीट्स हैं अभी तक पेंडिंग है, आप लोगों को मिली नहीं, और उसके मिले बग़ैर, बच्चों तक पहुँचे बग़ैर हम अगर इम्तहान की तारीख़ को मतलब इम्तहान कंडक्ट करा लें तो यकीनन बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा। इसीलिए हमने इसे 2 दफ़ा बढ़ाया है और आखिरी दफ़ा हमने बढ़ा दिया। और जब हम कह रहे हैं कि मंडे को इंशाअल्लाह इम्तहान के फॉर्म की आखिरी तारीख़ है, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि मंडे से पहले या मंडे तक हमें तमाम मार्कशीट्स मिल जानी चाहिए, तमाम बच्चों को मिल जानी चाहिए, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मिल जाएंगी। सर, रिज़ल्ट कराची बोर्ड का भी आ चुका, इंटरमीडिएट का और सेकेंडरी बोर्ड का भी, ज़ियाउद्दीन के इंटरमीडिएट और सेकेंडरी का भी आ चुका। अगर हम ग्रेड लेवल की या रेशो ऑफ नंबर्स की बात करें तो ज़ियाउद्दीन का इमेज या मोराल कह लें, इस सिलसिले में बहुत डाउन रहा है, यानी बच्चों की परसेंटेज और नंबर बहुत कम रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है और क्या इसके असबाब हैं। देखिए, एक तो इसका सबसे बड़ा सबब तो खैर वही है पेंडेमिक, कोरोना का बेवक्त आना और बहुत सारे स्कूलों में तालीम का मुकम्मल तकमील तक ना पहुंचना, मुकम्मल ना होना, सिलेबस का कंप्लीट ना होना। दूसरी बात यह है कि बच्चों ने भी इसे रिलैक्स ले लिया, इसलिए कि जब आप बच्चों को पहले से ये बता दें कि आपने इम्तहान देना और आप पास तो हो ही जाएंगे, तो अल्टीमेटली बच्चा, अगर आप खुद भी हों, मैं खुद हूँ, मेरा बच्चा हो, तो यकीनन पढ़ाई की तरफ उसका रुझान कम हो जाएगा। बच्चे हैं और आपको मालूम है कि ये तालीम सीरियसनेस मांगता है। तो पहली खामी तो ये थी कि ये ऐलान कर देना कि तमाम बच्चे, इम्तहान से पहले ये ऐलान कर देना कि तमाम बच्चे पास हो जाएंगे, मैं समझता हूँ इसमें ये टेक्निकली गलत था। बच्चों को तालीम से इसका मतलब है हमने उन्हें रोका। हम अगर ये कह देते, ये बात सही है कि पॉलिसी होती है हमारी, और इम्तहान के बाद शायद ये ऐलान करते तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि बच्चे कुछ अचीव कर लेते, कुछ इजहार कर लेते, उन तमाम चीज़ों का, सिलेबस का जो तकाज़े हैं वो पूरे कर लिए जाते। वो ना हो पाया। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि दूसरे बोर्डों से अगर मैं मुकाबला करूं, तो मैं बहुत सारे बोर्डों से मुकाबला करने की पोजीशन में हूं नहीं, इसलिए कि हमारा बोर्ड एक छोटा बोर्ड है। हमारे पास बच्चे ज़्यादातर नवाही इलाकों से आते हैं, रूरल एरियाज़ के ज़्यादा हैं, फार ऑफ एरियाज़ के ज़्यादा हैं। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के स्कूल हमारे साथ एफिलिएटेड नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि बीकन हाउस मेरे साथ नहीं है एफिलिएटेड, सिटी स्कूल नहीं है एफिलिएटेड, हमारे पास जो स्कूल्स हैं वो मीडियम दर्जे में आते हैं, और उनमें यकीनन जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम होती हैं। तो फैसिलिटीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग पे, और मैं समझता हूँ इसमें हमें बजाय इसके कि कसूरवार ठहराने के, हमें इसको
مکمل طور پر دیکھنا ہوگا، بچے کے ساتھ مل کر دیکھنا ہوگا کہ ہم جس علاقے کے بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں، انہیں سروسز دے رہے ہیں، ان بچوں کے اسٹینڈرڈ کو امپروو کیسا کیا جائے۔ ہم آپ کی وجہ طور پر بالکل میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہر ایک کو اے گریڈ دے دیں تاکہ وہ آگے کے راستے مل جائے، لیکن اے گریڈ لے کے بھی تو بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اچھا اکاؤنٹس افسر بنے گا، کیسے بنے گا جب اس کی تعلیم، بنیادی تعلیم ہی مکمل نہ ہو۔ بنیاد ہمارے پاس سے شروع ہوتی ہے، اگر ہم اس کو بنیاد کو قوت نہیں دیں گے تو پھر ہم ایک اچھی عمارت یقیناً نہیں بنا پائیں گے۔ وجہ فرمائیں سر، آپ نے اسکولز اور اسکول لیول کی بات کی۔ آج کل ہمارے نالج میں ہے کہ آپ کے وزٹس بھی اسٹارٹ ہیں، جس میں آپ ایفیلیٹڈ اسکول اور کالجز کے وزٹس کر رہے ہیں، تو وزٹس کے دوران آپ نے کیسا پایا، اور کیا کوئی اسکول یا کالج ایسا ہے جس کی ایفیلیشن آپ نے کینسل کی ہو یا وارننگ دی ہو؟ ابھی تک ایسا کوئی اسکول ہم نے وزٹ نہیں کیا جسے ہم نے کینسل کیا ہو، لیکن ہم نئی ایفیلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ایک نوزائیدہ بورڈ ہیں، اور اگر نوزائیدہ بورڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خدمات دوسرے بچوں تک پہنچا دینی چاہیے۔ تو سر، ماضی قریب میں جس طرح کے ریزلٹس آئے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو پہلے سے ایفیلیٹڈ اسکول یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ دل برداشتہ ہو چکے ہوں گے، بجائے اس کے کہ نیو ایفیلیشن آئے؟ دل برداشتہ وہ لوگ یقیناً ہوئے ہوں گے جنہیں منصفانہ طور پر بہت اعلیٰ گریڈ نہیں ملے، وہ تو دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں پر انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں تو لوگ خوش بھی ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جو بہت دل برداشتہ ہیں، اور بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جو بہت خوش ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بورڈ اپنی اس پیٹرن پہ چل نکلا ہے جس پر ایک بورڈ کو ہونا چاہیے۔ یقیناً شروع میں جو کامیاب سفر ہوتے ہیں ان میں شروع میں بہت تکلیفیں آتی ہیں۔ سر، کئی ایک اسکول، کالجز یا اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کا یہ شکوہ ہے کہ ضیاء الدین بورڈ آفس جب جایا جائے تو یہاں کا اسٹاف یا باہر جو گیٹ کیپر ہیں وہ کوآپریٹیو نہیں ہے، اور وہ عزت اور توقیر نہیں ملتی جو ایک ٹیچر یا پرنسپل کو ملنی چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں بالکل اسے ایڈمٹ کر رہا ہوں اور اس پر میں کام کر رہا ہوں۔ مجھے اس پر تکلیف ہے کہ میرے اساتذہ ہوں، ایون بچہ ہو، اس کو پوری عزت بھی ملنی چاہیے، توقیر بھی ملنی چاہیے، اور اس کو اس انداز میں نہیں ڈیل کرنا چاہیے جس انداز میں ان کو ڈیل کیا جاتا رہا ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں تو میں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے کچھ اور سچویشن ہوتی تھی۔ ہاں، ہمیں ریفائننگ کی طرف ہم ضرور جا رہے ہیں، ریفائننگ میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، یقیناً جب ہم اس پروسیس کو مکمل کر لیں گے، اور ماشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب یہ مارک شیٹ کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو یقیناً یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ ابھی تک ہو رہی ہے، میں معذرت بھی کروں گا، اس لیے معذرت کروں گا کیونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ یقیناً اس میں اگر غلطی کہیں آپ لوگوں کی طرف سے تو اس سے زیادہ شاید ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری غلطیاں کہیں زیادہ ہوں گی۔ ہم نے وہ موقع دیے، ہم نے اس وقت اس طریقے سے کام ہی نہیں کیا جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا۔ تو سر، اس طرح کا جو برتاؤ ہوا ہے جس کو آپ نے خود بھی ایکسیپٹ کیا، تو کیا اس میں یہاں کے اسٹاف کی ہے؟ جیسے کہ سننے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہاں کا جو اسٹاف ہے وہ کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن کے معاملے میں ایکسپرٹ نہیں ہے یا پروفیشنل نہیں ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ بڑی حد تک صحیح ہو سکتا ہے یہ بات ایسا، لیکن پروفیشنل ابتدا سے نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں، ہم تجربات سے گزرتے رہتے ہیں، ہر نیا دن ایک تجربہ ہی ہوتا ہمارے لیے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آدمی سیکھ لیتا ہے، ہم اس سیکھنے کے مرحلے میں شاید ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی امتحان کے مرحلے سے، اس عمل سے شاید اس حد تک نہیں گزر پاتا۔ ہم لوگ امتحان دیتے ضرور ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رفتہ رفتہ پروفیشنلزم کی طرف جائیں گے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہمیں تجربہ شاید ہے۔ سر، آپ اور شہباز صاحب ان دونوں سے بہت زیادہ اسکول اونرز، اسٹوڈنٹس سیٹسفائی ہیں، دیگر جو اسٹاف ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔
میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دفعہ ہم یہ مارک شیٹ کا مرحلہ مکمل کر لیں گے تو اسی میں پرابلم آئی ہے نا ہمیں. بنیادی طور پر جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم آپ کو تکلیف دیتے تھے. یہاں لوگ موجود ہوتے تھے, ہماری جگہ بھی لمیٹڈ ہے, ہم آپ کو پریشان کرتے تھے, ہم آپ کو باہر اندر ہی نہیں آنے دے رہے تھے, جو ایک تکلیف دہ عمل تھا. کہ ظاہر ہے کہ میں خود ہوں, اگر گیٹ کے مجھے باہر بٹھا دیا جائے تو میرے مطلب میں آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھوں گا. یہ نارمل ہے, لیکن اس میں آپ کی طرف ساری غلطیاں نہیں ہیں, میری طرف سے بھی غلطیاں ہیں, آپ کی طرف سے بھی ہیں. وہ موقع دے دیا جائے, اگر مجھے میں دو چیزیں سامنے ہوں, ایک ذرا شارٹ ہو تو میں شارٹ کی طرف چلا جاتا ہوں. شاید کچھ مواقع ہم نے دیے ہوں گے پچھلے دور میں, اس کا وہ اب بھی لوگ ایسا چاہ رہے ہوں گے, وہ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. میں نے یہ جو کہا نا کہ یہ ایک تکلیف کے دن ہم نے گزار لیے ہیں, انشاءاللہ آئندہ وہ تکلیفیں نہیں ہوں گی. اس لیے کہ دیکھیے اب جو ہم کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ایڈمٹ کارڈ بٹ رہے تھے, سب سے زیادہ تکلیف تو وہ وقت تکلیف دہ وقت تھا کہ ہم صبح 4 بجے تک ایڈمٹ کارڈ بانٹ رہے تھے, راتیں گزاری 4 بجے تک ایڈمٹ کارڈ بانٹ رہے تھے, جبکہ دوسرے دن صبح 9 بجے سے 10 بجے سے امتحان شروع ہونا تھا. تو یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں تھا. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں ڈی سیریز کے رول نمبر نکالنے پڑے. ڈی سیریز کا مطلب ہے ڈسپیوٹڈ سیریز تھی, یعنی ہمیں وہ نکالنے پڑے اس لیے کہ بچے کو محروم بھی نہیں کرنا ہے امتحان دینے سے, اس کی صلاحیتوں کو خراب نہیں کرنا ہے, اس کی تعلیم میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالنا. ہم نے وہ سارے کام کیے, ہم اس تکلیف دہ عمل سے گزرے. اب انہی چیزوں کو سیدھا کر رہے ہیں. اور اس سال جب یہ کام, میں جب یہ کہتا ہوں کہ مارک شیٹ بانٹنے کا عمل مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے کام یقینی طور پر سیدھے ہو جائیں گے. اور اگر کام سیدھے ہو جاتے ہیں تو آئندہ کے لیے اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ جا رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے کہ ایڈمٹ کارڈ آپ کے گھروں پہ ملے. بچے کو آئی ٹی کے حوالے سے جو فائدہ ہو سکتا ہے نئی توجیہات کا, وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہی نہ پڑے. یہاں تو آپ بہت ضرورت کے تحت آئیں گے, مینولی آپ کو بہت کم آنا پڑے گا, ہر چیز آپ کو گھر کے اوپر ملے گی. انرولمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, انرولمنٹ ہم نے کر دیا ہے, انرولمنٹ آپ کو پورٹل پہ ہوتا ہے, یہاں آنے کی ضرورت نہیں, آپ بھرتے ہیں. اور انرولمنٹ کارڈ یہاں پہ نہیں ملے گا, ہم یہاں رش نہیں لگائیں گے, ہم آپ کو آپ کے کمپیوٹر پہ آپ کے نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں. ماشاءاللہ سر, بہت اچھے ماشاءاللہ آپ فیصلے کرنے جا رہے ہیں اور سنجیدگی سے آپ تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. سر, انٹرمیڈیٹ بورڈ اور کراچی بورڈ اپنے ایگزام کا نیکسٹ ایگزام کا شیڈول اناؤنس کر چکا ہے. ضیاء الدین بورڈ کی کیا حکمت عملی ہے میٹرک اور انٹر کے ایگزام کے حوالے سے؟ 3 دن پہلے ہی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں تاریخوں کا اعلان کیا تھا, میں بھی اس میں تھا اور ہم اس پر کاربند ہیں. کراچی بورڈ کے ساتھ ہی آپ ایک ہی دن سے ایگزام اسٹارٹ ہوں گے؟ جی, کراچی بورڈ کے آگے پیچھے ایک دن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں چونکہ مطلب مئی اور جون. جی 17 مئی سے میٹرک ہے ان کا اور 15 جون سے انٹر ہے, تو ہم بھی آس پاس ہی کہیں کر رہے ہوں گے. سر, ایک آخری سوال, جو ماضی میں ہوا ضیاء الدین ایگزامینیشن بورڈ کے ذریعے بہت سے اسکولز والے بھی اس میں انوالو ہیں جنہوں نے رانگ ڈیٹا کلیکٹ کروایا اور شارٹ کٹ ذریعے سے بچوں کو آگے لے جانے کی کوشش کی, دونوں جانب سے دیکھا گیا. ان فیوچر ضیاء الدین ایگزامینیشن بورڈ کیا حکمت عملی اختیار کر رہا ہے اور کیا آپ کے اقدامات ہوں گے؟ یہ وہی بات ہے جو میں اب تک کرنا چاہ رہا تھا اور شاید میں ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکا تھا, جو آپ نے اپنے منہ سے ادا کر دی ہے. یہ وہ الفاظ تھے جو مجھے کہنے تھے, لیکن آپ نے اس بات کو پہچانا اور آپ نے مجھے بتایا, اور انہی چیزوں کو میں سیدھا کر رہا ہوں تاکہ ہمیں حکمت عملی پر نہیں جانا ہے, ہمیں سیدھے سادے راستے پہ جانا ہے. کوئی حکمت عملی نہیں ہے, ہماری حکمت عملی صرف ایک ہے کہ ہر چیز سیدھی ہو جائے اور اس حد تک ہو جائے کہ غلط کام نہ ہم کریں نہ آپ کریں اور سیدھے راستے پہ چلتے رہیں, اور خدا کرے تعلیم کا جو مقصد ہے اس پر ہم کسی طرح سے قائم رہ سکیں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, سنا آپ نے ڈاکٹر ناصر انصار صاحب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے فیوچر کے حوالے سے بالکل مستقل مزاجی اور سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اسکول اونرز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں, جتنے بھی آپ کو خدشات ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ یا یہاں کے اسٹاف سے, وہ سب دور ہو جائیں گے. فخر زمان اپنے اسٹاف ممبر خالد آفریدی کے ساتھ, ایف پی نیوز کراچی.